दूसरी चीज़ जो है, मुझे ये रुकावटें आ रही थी कि मैं जो ज़िक्र आप लोगों को मज़ीद ज़िक्र अस्कार देना चाह रहा था, जैसे मिसाल के तौर पर अस्माउल हुस्ना है, हर नाम में एक बरकत है जिसकी कसरत से ज़िक्र करने से आपको नेमत हासिल हो सकती है। जैसे कि कोई बीमार है तो मैं उसे अशाफ़ियू का ज़िक्र अगर दूँ तो उसे जल्दी शिफा हासिल हो सकता है। तो बहुत सारे ऐसे अस्कार हैं, जैसे कि किसी के मियाँ बीवी की जमती नहीं, बहुत सारे झगड़े होते हैं तो उसका ज़िक्र है। किसी के घर में तंदस्ती है तो उसका ज़िक्र अलग है। कोई कोई परेशान है, डिप्रेशन में है, टेंशन में है तो उसका ज़िक्र है। ये अलग-अलग प्रॉब्लम्स के लिए अलग-अलग अस्कार है। मैं ये देना चाहता था लेकिन मेरे पास चूँकि खिलाफत नहीं थी तो मैं दे नहीं सकता था, मैं मजबूर था, क्योंकि ये ज़िक्र की इजाज़त जब हमारे पास वो इख्तियारात नहीं है तो देना नहीं चाहिए, क्योंकि उस पे आपको असर नहीं करेगा। मैं कहने को तो कह दूँगा कि ये फ़लाँ ज़िक्र कर लो, लेकिन उसमें आपको फ़ायदा नहीं होता। अब चूँकि ये इख्तियारात मुझे मिल गए तो मैं आपकी तकलीफ़ परेशानी को जान कर उसके मुताबिक आपको ज़िक्र दे सकता हूँ। अगर उस ज़िक्र को आप कसरत से करेंगे तो इंशाअल्लाह सुब्हान व तआला आपकी जो तकलीफ़ है, परेशानी है, वो इंशाअल्लाह दूर हो सकती है। और दूसरी बात ये भी है कि कहीं, क्योंकि हमारे नक्शबंदी सिलसिले में हम ज़िक्र क़ल्बी कर रहे हैं तो ज़िक्र दिल में चल रहा था, तो ज़बान से ज़िक्र नहीं होने की वजह से भी लोगों को थोड़ा-सा जो है ज़िक्र में शुरू में ख़ास करके जो नए लोग होते हैं उनको वो ज़िक्र में वो लज़्ज़त नहीं मिलती, क्योंकि ज़बान से करने में बात और होती है। ज़िक्र का वक़्त जो ज़िक्र क़ल्बी है उसको बहुत टाइम लगता है, बहुत टाइम लगता है उसको सेट होने में। तो अब होगा ये कि आपको इंशाअल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का ज़िक्र भी इंशाअल्लाह ज़बान से दिया जाएगा। तो कुछ देर आप ज़बान से ज़िक्र करें, ज़बान से दरूद तो पढ़ते ही है, तो ज़िक्र क़ल्बी भी रहेगा, अल्लाहु अल्लाह का ज़िक्र, फिर साथ में साथ ज़बान से ला इलाहा इल्लल्लाह का भी ज़िक्र रहेगा। तो इसमें इंशाअल्लाह आपको पावर्स डबल हो जाएँगे। और सबसे ख़ास बात ये है कि चूँकि साबरी सिलसिले में मुझे खिलाफत मिली है, तो इस सिलसिले की ख़ुसूसियत ये है कि इसमें हर मर्ज़ की दवा जो है साबिर पाक की बारगाह से हासिल हो सकता है। बिलख़ुसूस ऐसे लोग जो बीमार हैं, और दुनियावी मामलात की बात बता रहा हूँ, क्योंकि आज कई लोग डिप्रेशन, एंग्ज़ायटी के शिकार है, असरात शयातीन के शिकार है, घर में बेबरकती के शिकार है, लड़ाई झगड़े टेंशन्स के शिकार है। तो साबिर पाक की बारगाह में ये सारे मसाइल बहुत तेज़ी से हल होते हैं। तो चूँकि वहाँ की खिलाफत मुझे मिल गई है तो वो ज़िक्र मैं अगर जब दूँगा आपको, तो आप देखेंगे कि बहुत जल्द इंशाअल्लाह आपको ये फ़ायदा होगा कि वहाँ से फैज़ मिलना शुरू हो जाएगा, और ये बलायात जो जो आपको तंग कर रही है, परेशान कर रही है, इंशाअल्लाह वो सारी चीज़ें भाग जाएँगी इंशाअल्लाह। और उसके साथ-साथ रूहानी मामलात में जो यकीनन मारिफ़त चाहता है, मारिफ़त रब्बुल आलमीन की जो भी मिली है साबिर पाक के बारगाह से मिली है रहमतुल्लाहि अलैह। तो क्योंकि वो अल्लाह में फ़ना है, ऐसे वली है जो अल्लाह की ज़ात में फ़ना है, तो अल्लाह का पता हमें साबिर पाक के बारगाह से मिल सकता है। और याद रखें, ये हर वली में वही अल्लाह का नूर है। हमको डिफरेंशिएट नहीं करना है कि वली अलग है, वो अलग है। हर वली में एक ही नूर है और वो अल्लाह सुब्हान व तआला का नूर है। अब ये अल्लाह सुब्हान व तआला की मर्ज़ी होती है कि हमको किस वली से वो नेमत अता करना चाहता है। वो इंतख़ाब करता है और किस उस्ताद से वो करना चाहता है, उसकी मर्ज़ी होती है। तो इंशाअल्लाह सुब्हान व तआला आप तमाम लोगों को, जो लोग अ, वैसे तो सिबगतुल्लाह साहब ही हमारे पीर व मुर्शिद हैं और रहेंगे, लेकिन आप लोगों को ये सिलसिले के बरक़ात मिलने के लिए आपको मेरे हाथ पर भी बैत होना पड़ेगा। और इंशाअल्लाह मैं मस्जिद में इतवार को मैं दुबई जा रहा हूँ। हफ़्ते के दिन इंशाअल्लाह ज़ोहर के बाद मैं इंशाअल्लाह आपको मस्जिद का पता बताऊँगा। जो बैत होना चाहते हैं वो लोग उस मस्जिद को आ जाएँ, इंशाअल्लाह मैं वहाँ पर आपको फ़िज़िकली मिलकर मुलाकात कर कर बैत करवा दूँगा। तो इंशाअल्लाह उसके बाद आपको नया और मज़ीद ज़िक्र में इज़ाफ़ा करूँगा, और आपके मुश्किलात जो परेशानियाँ हैं वो बाद में मुझे बताएँ, तो उसके हिसाब से मज़ीद और अस्माउल हुस्ना का कोई एक नाम का ज़िक्र मैं आपको दूँगा।
جس کو آپ کثرت سے کریں گے تو انشاءاللہ آپ کے مسائل سارے حل ہو جائیں گے۔ تو ہفتے کے دن آپ لوگوں کو جن جن کو بھی بیعت ہونا ہو، اور ذکر کی بھی محفل رہے گی ہفتے کے دن انشاءاللہ ظہر کے بعد، یعنی غالباً 2 بجے، تو آپ تمام لوگ، میں پتہ بتا دوں گا گروپ میں کون سی مسجد کو آنا ہے۔ آپ اس مسجد کو، لیڈیز بھی آ سکتے ہیں، جینٹس بھی آ سکتے ہیں، اور بھی مزید کوئی بیعت ہونا چاہتے ہیں ان کو ساتھ لے کر آئے، اور اس دن ذکر ہوگا انشاءاللہ، اور بیعت بھی میں کروا دوں گا۔ اور جو لوگ آؤٹ آف اسٹیشن ہیں وہ لوگوں کو میں انشاءاللہ ٹیلی فون کے ذریعے سے بیعت کروا دوں گا۔ اور میں چاہوں گا کہ جو آؤٹ آف اسٹیشن ہے وہ کم از کم کوشش کرے کہ مہینے میں ایک بار یہ ذکر کی مجلس میں ضرور حاضر ہو، کیونکہ آج کل سفر تو آسان ہو گیا، فلائٹ کے ذریعے سے، ٹرین کے ذریعے سے آپ آ سکتے ہو۔ ایک مہینے میں ایک بار کم از کم آپ ضرور آئے، کیونکہ اپنے پیر و مرشد سے ملنا، استاد سے ملنا، فزیکلی ملنا، وہ اس کا فیض الگ ہوتا ہے۔ تو مصافحہ کر کے جائے حضرت سے یا پیر و مرشد سے یا مجھ سے ملے، تو یہ اس سے ہوگا کہ آپ کو اس کے برکات اور زیادہ ملیں گے انشاءاللہ۔ تو یہ ساری چیزیں انشاءاللہ ہونے والی ہے آگے چل کر۔ یہ اور حقیقت ہے کہ یہ ساری چیزیں پہلے سے ہی، اس کا سارا امکان مجھے پتہ چل گیا تھا، یہ سارا کچھ پری پلانڈ ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی جانتا ہے۔ تو اور دوسری بات، اگر آپ کو کسی کو یہ شک و شبہ ہو کہ ہم آلریڈی بیعت ہے تو پھر دوبارہ بیعت ہو سکتے ہیں کیا، تو اس میں دیکھیے مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، جو نقش بند ہمارے دادا پیر ہے، انہوں نے خود ہی یہ بات بتائی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو حاصل کرنے کے لیے اگر آپ کو ایک سے زیادہ پیر و مرشد کی ضرورت پڑ رہی ہے تو آپ بیعت بالکل ہو جائیے، یہ ان کا حکم ہے۔ اور چونکہ یہ دادا پیر عبداللہ شاہ صاحب، یعنی دادا پیر مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کا حکم ہے کہ اللہ کو پانے کے لیے اگر آپ کو ایک سے زیادہ پیر و مرشد کی ضرورت پڑ رہی ہے تو فوراً بیعت ہو جائے، تو اسی ان کے ہی اس قول کو قائم رکھتے ہوئے ہم آگے بڑھ رہے ہیں۔ اور دوسری بات، یہ بات بھی بتاتا چلوں کہ جب کچھ لوگوں کو یہ بھی کشمکش ہوتی کہ ہم اتنے سارے سلسلے ہیں، قادری سلسلہ ہے، چشتی سلسلہ ہے، الگ الگ سلسلے ہیں، تو اس میں بھی جو ہے کون سے سلسلے میں جائے، ڈاؤٹس لوگوں کو آتے ہیں۔ دیکھیے یاد رکھیے، جب غوث پاک سرکار خلافت، حضرت پہاڑی شریف کے جو بابا شرف الدین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، وہ غوث پاک کے خلیفہ ہے، اس دور میں وہ موجود تھے، تو ان کو خلافت جب ملی تو انہوں نے ایک نیا سلسلہ شروع کیا، وہ سہروردی سلسلہ تھا۔ تو جب حضرت کے ہاتھ پہ لوگ بیعت ہوئے سہروردی سلسلے میں، تو ہوا یہ کہ غوث پاک، ایک مسجد میں غوث پاک بیٹھے ہیں، اور اسی مسجد میں بازو میں تھوڑی دور پر حضرت بابا شرف الدین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بیٹھے ہیں۔ اب بابا شرف الدین کے جو مرید ہے وہ مسجد میں داخل ہوتے اور کیا دیکھتے ہیں کہ رائٹ سائڈ میں غوث پاک بیٹھے ہیں سرکار، لیفٹ سائڈ میں ان کے پیر و مرشد ہے بابا شرف الدین۔ تو اب کس کے پاس جائے؟ غوث پاک کا مقام بڑا ہے، لیکن بابا شرف الدین ان کے پیر و مرشد ہے، اور بابا شرف الدین بھی پریشان ہوتے کہ اب میں کیا کروں، تو یہ تو میرے مرید ہے، لیکن میں کیسے ان کو کہوں کہ میرے پاس آ جاؤ غوث پاک کو چھوڑ کر، کشمکش میں ہو گئے تھے۔ تو غوث پاک نے فرمایا کہ دیکھو شرف الدین، ہمارا مقصد اللہ ہے، ہمارا مقصد اللہ ہے، تو آپ کے مرید غوث پاک کے پاس آئے یا شرف الدین کے پاس آئے، دونوں کا مقصد اللہ ہے، لہٰذا آپ کے مریدوں کو کہو کہ آپ کے پاس جائے، کیونکہ آپ ان کے پیر ہو، کیونکہ مقصد اللہ ہے، مقصد پیر و مرشد نہیں ہے، مقصد اللہ ہے۔ تو یہی بات میں آپ سے کہنا چاہوں گا کہ ہم کوئی بھی سلسلہ ہو، قادری ہو، نقشبندی، اور پیر و مرشد ایک ہو یا ایک سے زیادہ ہو، یا پیر و مرشد میں ہوں یا ڈاکٹر صبغت اللہ صاحب ہو، اس میں ہم کو ڈیفرینشیٹ نہیں کرنا ہے کہ انہوں الگ ہے، انہوں الگ ہے، یہ سب ایک ہے، مقصد ہم سب کا ایک ہے، وہ ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ۔ تو محض اللہ کی رضا کے لیے ہم یہ بیعت ہو رہے ہیں اور یہ ذکر کی مجلس بٹھا رہے ہیں۔ اور ایک اسٹوڈنٹ نے ماشاءاللہ آسٹریلیا میں، ہمارے عزیز دوست ہے وہ، ماشاءاللہ بیعت ہے، اور ان کو ان کے خواب بالکل جنیون خواب ان کو آتے ہیں
کہ وہ ایسے شخص ہے ماشاءاللہ جن کو خواب میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کا دیدار ہوا تھا، بہت ہی بہترین شخصیت ہے وہ، وہاں کی مسجدوں میں ماشاءاللہ بیان بھی کرتے ہیں آسٹریلیا میں۔ تو ان کو یہ خواب آیا تھا اور ان کی خواب کی تعبیر ابھی پوری ہو گئی۔ تو ان کا خواب یہ تھا کہ انہوں نے دیکھا کہ میں کعبۃ اللہ کی بنیاد میں بنا رہا ہوں، خواب میں انہوں نے دیکھا کہ میں کعبۃ اللہ کی بنیاد ڈال کر کعبہ بنا رہا ہوں۔ تو انہوں نے پوچھا کہ آپ یہ کیا کر رہے ہیں، کہ کعبہ تو بنا ہے آلریڈی، دوبارہ آپ کعبۃ اللہ کیوں قائم کر رہے ہو؟ تو میں ان کو خواب میں کہہ رہا ہوں کہ میں نیا کعبہ نہیں بنا رہا ہوں، اسی کعبے کا میں فاؤنڈیشن مضبوط بنانے جا رہا ہوں۔ تو یہ بہت بڑا خواب ہے، آپ اس کو چھوٹا موٹا نہ سمجھے کہ ہم آج یہ فاؤنڈیشن ڈال رہے ہیں، انشاءاللہ یہ آگے چل کر ایک انقلاب لانے والا ہے کہ ہمارا مقصد محبت الہی، محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور محبت اہل بیت اور صحابہ اور اولیاء کی جو بات ہم کر رہے ہیں، یہ فاؤنڈیشن ہے، ایک نیا انقلاب ہے، کیونکہ ایسا مقصد لے کر آج کی دور میں بہت کم تنظیمیں اس مقصد سے آگے بڑھ رہی ہے، کیونکہ ہر کوئی تنظیموں میں بٹے ہے اس وقت، اہل سنت میں بے شمار تنظیمیں بن گئی ہے، اور امت کو جوڑنے کے بجائے ہم خود تنظیموں میں بٹتے چلے گئے۔ تو اب ہمارا مقصد صرف صاف ہے، کوئی بھی آئے ہم ہر کسی کو ویلکم کریں گے، یہاں تک کہ آگے چل کر انشاءاللہ کچھ ایسے سیشنز ہم آرگنائز کرنے والے جس میں کامن فار آل ریلیجن رہے گا، انشاءاللہ وہ انگلش میں رہے گا، جس میں ہر مذہب کے لیے ہم انشاءاللہ ان کو ان کی ڈپریشن کی، ان کی اینزائٹی کی، ان کی پریشانیوں کا حل بتائیں گے، جس سے دنیا بھر کے لوگوں کو انوائٹ کریں گے آن لائن انشاءاللہ، جس میں غیر مسلم بھی جوائن ہوں گے، اور اس میں ہم انشاءاللہ مولانا روم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا جو ذکر ہے، جو طریقہ ہے، اور یقیناً ہمارے اولیاء اللہ بزرگان دین کی جو تعلیمات ہے، انہی تعلیمات کو ہم ایک نئے انداز میں پیش کریں گے، کیونکہ اگر ہم وہی مسجد میں بیٹھ کر ذکر تذکرہ کرتے جائیں گے، مسجد میں ہی خطبہ دیتے جائیں گے، تو یہ سارا محدود ہو کے رہ گیا۔ بزرگان دین کا طریقہ یہ نہیں رہا کہ انہوں نے تعلیمات محدود نہیں کیا کبھی بھی، اس لیے آج دیکھیے غیر مسلموں کا آنا جانا آج بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے اولیاء کے بارگاہوں میں غیر مسلم کے لیے کوئی رکاوٹ نہیں، ہم نے مسجدوں میں ان کے لیے رکاوٹ ڈال کے رکھی، حالانکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں اس دور میں بھی مسجد کے باہر کے صحن کے حصے میں غیر مسلموں کے لیے بیٹھنے کی جگہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم رکھا کرتے تھے، کہ کوئی غیر مسلم آئے تو مسجد کے باہر انتظام رہتا تھا بیٹھنے کے لیے۔ آج کوئی غیر مسلم مسجد میں آ جائے تو ہم تو اس کو دھکے دے کے نکال دیں گے، تو غیر مسلم ہے تو کیسے آ سکتا ہے؟ اگر ہم غیر مسلموں کو ہمارے دعوت سے روکیں گے، کیونکہ ہم ڈائریکٹ جا کے بول نہیں سکتے کہ تم مسلمان بن جاؤ، تم کلمہ پڑھو، لیکن ہم اس کا طریقہ ہے، ان کو متاثر کرنے کے طریقے ہوتے کہ صحابہ نے کسی کو ڈائریکٹ نہیں کہا کہ تم مسلمان بن جاؤ، اس طرح سے ان لوگوں نے متاثر کیا۔ اور میں نے دیکھا کہ یونائٹڈ اسٹیٹس میں کئی لوگ غیر مسلم لوگ ہندو بنے ہیں، کس وجہ سے؟ کہ کئی لوگوں نے یوگا اور ایسی باتیں کر کر ان کو میڈیٹیشن بتایا، حالانکہ یہ میڈیٹیشن مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ کا طریقہ یہ لوگ اپناتے ہیں، خود بتاتے بھی ہے، دس از انسپائرڈ بائی مولانا روم بول کے وہ لوگ خود یوٹیوب پہ ڈالتے اور چھپاتے نہیں، وہ بتاتے غیر مسلم ہمارا طریقہ یوز کر رہے ہیں اور دوسرے مذاہب کو متاثر کر رہے ہیں، اور افسوس کی بات ہے کہ ہم بہت پیچھے ہیں ان چیزوں سے۔ تو ہمارا کانسیپٹ بالکل نیا ہے، ہم وہی پرانا جو کانسیپٹ چلتے آ رہا ہے، میلاد کے مہینے میں میلاد کا چرچا کرو، شعبان میں شعبان کا چرچا، رمضان میں رمضان کا چرچا کرو، یہ ہوتے جا رہا ہے کہ ہم سیزنل بنتے چلے جا رہے ہیں، کہ محرم میں محرم کا ذکر ہو رہا ہے، ہر سیزن میں ایک ذکر، وہ اس کا حساب کا تذکرہ ہو رہا ہے، بس ہم وہیں تک ہو جا رہے ہیں، اور ہمارے ہی لوگوں کو صرف نماز پڑھو نماز پڑھو نماز پڑھو، حقیقی نماز کی تعلیم ہم دے ہی نہیں رہے، نمازی بن تو رہا ہے لیکن اندر کی ساری گندگی ویسی کی ویسی ہے۔ تو ہم فاؤنڈیشنل کام کر رہے ہیں، یہی خواب ہمارے دوست نے دیکھا کہ فاؤنڈیشن جو کعبے کا ڈالنے کا انہوں نے خواب دیکھا، کہ ہمارا مقصد ہی فاؤنڈیشنل کام کرنا ہے۔ بہت زیادہ بناوٹی کام بن گیا کہ اوپر کے ڈیکوریٹو کامز بہت ہو چکے ہیں اور ہو رہے ہیں، ہم ڈیکوریشن کے پیچھے پڑے ہیں، لیکن بنیادی کام ہم سے
آج امت میں نہیں ہو رہا ہے. ہم یہ بنیادی کام کریں گے انشاءاللہ جس میں ہم روحانی طور سے پاک ہوں گے. پہلے اس میں ہمارے اندر وہ ڈیوائن پاورز آئیں گے جس سے ہم پھونک مارنے سے بیمار کو شفا ہو جائے گا. جب لوگوں کا علم الیقین عین الیقین میں تبدیل ہوگا اور غیر مسلم بھی متاثر ہوں گے کہ یہ صاحب کے زبان میں ایسی تاثر ہے کہ وہ پانی میں پڑھ کے پھونکتے پی لیتے تو شفا ہو جاتا ہے. ایسے لوگ غیر مسلم بھی متاثر ہو کے ایمان لائیں گے. اولیاء اللہ کے ساتھ ایسے ہی ہوا کرتا تھا. جب وہ دیکھتے تھے بزرگان دین کی کرامات کو دیکھتے تھے, ان کے پاورز کو دیکھتے تھے, متاثر ہو کر ایمان لاتے تھے. تو ہم کو بہت ہی نیوٹرل انداز میں اس چیز کو چلانا ہے. کسی کو تنقید نہیں کرنا ہے کہ یہ جماعت غلط ہے, یہ مولانا کافر ہے, وہ فلاں ہے, یہ فلاں ہے. ہم ان سے ہمارا مقصد صرف ایک ہے کہ فاؤنڈیشن ہمارا کیا ہے. فاؤنڈیشن یہ ہے کہ ہم کو محبت الہی, محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, محبت اہل بیت, محبت صحابہ اور محبت اولیاء, یہ ہمارا مقصد ہے. یہ ہمارا ٹارگٹ یہ ہے. لوگوں کو یہ راستے پہ ہم چلانا چاہ رہے ہیں. اگر یہ محبت ہم نے پیدا کر دیا ہے, شریعت خود بخود اس کے اندر آ جائے گی. اس کو بولنے کی ضرورت نہیں ہے نماز پڑھو, روزہ رکھو, زکوٰۃ دو, مدد کرو غریبوں کی. اس کو کچھ بولنے کی ضرورت نہیں, وہ خود بخود کرے گا. نفس مطمئنہ ملے گا اس کو, اور اس کا قلب خود بخود سکون میں آئے گا اس کو, اور دنیاوی پریشانیاں اس کو بالکل نہیں ہونے والی ہے. تو ہم یہ نیا فاؤنڈیشن انشاءاللہ ہم ڈالنے والے. اور اچھی بات یہ ہے کہ یاد رکھے جب بھی کوئی نیا کام جب شروع ہوتا ہے, فاؤنڈیشنل کام, جو پہلی ٹیم جو ہوتی ہے اس کی, وہ اصل ٹیم مانی جاتی ہے, مضبوط ٹیم. جیسے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب خود نبوت اعلان نبوت کرے, اس وقت حضرت ابوبکر صدیق ان کے ساتھ تھے. اس وقت جو صحابہ تھے وہ کور ٹیم تھی صحابہ کی. تو ان کو عاشرائے مبشرہ کہتے, جن کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت دنیا میں دے دی تھی. ایک کور ٹیم جو شروع میں ایمان لاتی ہے, وہ سب سے کور ٹیم تھی. اور ان لوگوں کا مقام و مرتبہ تمام صحابہ کے اوپر ان کا بہت زیادہ مقام ہے. تو وہ کور ٹیم, تو ہر نئے کام شروع کرتے وقت جب نئے جو لوگ اس وقت میں جو ٹیم ہوتی ہے اس کو کور ٹیم کہا جاتا ہے, اور ان کی بات الگ ہوتی ہے. اور آپ لوگ جو ہے یہ کور ٹیم ہے ہماری, کیونکہ ہمارا اب ایک فاؤنڈیشنل کام شروع ہو رہا ہے. اور جتنے لوگ ابھی اس وقت حاضر ہے یہ کور ٹیم ہے. آگے چل کے ہماری بہت بڑی ٹیم بنے گی انشاءاللہ, لیکن وہ ٹیم جو ہے یہ کور ٹیم کے برابر نہیں رہے گی, کیونکہ ان کا وہ آئیں گے بہت سارے, محنت بھی کریں گے, لیکن یہ فاؤنڈیشنل ٹیم ہے, اس میں رسپانسبلٹیز الگ ہوں گے. تو انشاءاللہ سبحانہ و تعالی جو لوگ جو ہے فون پر بیعت ہونا چاہتے ہیں وہ لوگ جو ہے ابھی میں اس کی ذمہ داری سعد کو دیا ہوں. آپ سعد کو کانٹیکٹ کرے گروپ میں. سعد آپ کا نمبر ذرا میسج کر دو گروپ میں. تو آپ جو مسجد میں آ کر بیعت ہونا چاہ رہے ہیں وہ آپ کا نام دے دیجئے ان کو, کیونکہ میں آپ کے شجرے میں تیار کر لوں گا یہ صابری سلسلے کا. تو آپ جیسے بیعت ہوں گے اسی وقت ہی شجرا دے دوں گا میں, بعد میں شجرا لے یہ ساری چیزیں نہیں, انسٹنٹلی میں دینا چاہوں گا. تو آپ سعد کو جو ہے اپنا نام دے دیجئے, وہ نوٹ کر لیں گے انشاءاللہ سبحانہ و تعالی. جو مسجد میں آ کے بیعت ہونا چاہ رہے وہ مسجد میں آئے, ان کو بتا دیجئے. اور جو آن لائن فون پر ہونا چاہ رہے نہیں آ سکتے وہ بھی ان کو بتا دیجئے, وہ کال آرگنائز کریں گے انشاءاللہ. اور جتنے نام بیعت ہو رہے اپنے نام ایڈریس وغیرہ ان کو دے دیجئے تاکہ آپ کو شجرے مل جائے اور ہم کو ریکارڈ رہے کہ کون بیعت ہوئے. اور میں انشاءاللہ پرسنلی ہر کسی کی کیفیت کی خبر رکھتے ہوئے پرسنلی ہر کسی سے بات کروں گا آگے چل کر, اور ہر کسی کا کنڈیشن کیا ہے, اس کے ساتھ کیا معاملہ ہو رہا ہے, اس کے گھر میں کیا چل رہا ہے, یہ ساری چیزوں کی کیفیت انشاءاللہ رکھتے ہوئے آپ لوگوں کو انشاءاللہ رہبری کرنے کی پوری کوشش کروں گا. تو انشاءاللہ مسجد میں پھر ہفتے کے دن انشاءاللہ ظہر کے بعد آپ سے ملاقات ہوگی. کون سی مسجد ہے میں گروپ میں بتا دوں گا. اور آن لائن جو ہونا چاہ رہے وہ بھی سعد کو بتائیں. انشاءاللہ کل میں آن لائن ایک وقت مقرر کر کے آن لائن والوں کو میں بیعت کروا دوں گا. دعا کر لیتے. اگر آپ کو کوئی بھی سوال وغیرہ ہو تو آپ جو ہے گروپ میں
آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں، انشاءاللہ میں اس کا جواب آپ کو دے دوں گا۔ دعا کر لیتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وازواجہ واہل بیتہ وصحبہ واولیاء امتہ صلواتک وعدد معلوماتک وبارک وسلم۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اللہم انی اسألک الجنہ واعوذ بک من النار۔ اللہم انی اسألک الحبک وحب من یحبک والعمل الذی یبلغنی حبک۔ اللہم اجعل حبک احب من نفسی واہلی من الماء البارد۔ اللہم اجعل فی قلبی نورا وفی بصری نورا وفی سمعی نورا وعن یمینی نورا وعن یساری نورا وفوقی نورا وتحتی نورا وامامی نورا وخلفی نورا وجعلی نورا۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، اللهم عافني في قلبي، لا إله إلا أنت۔ اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني أنا عبدك، أنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك نعمتك علي وأبوء ذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت۔ اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔